मशरक़ी कैलिफोर्निया यूएसए के बंजर फैले में वाक़े बेमिसाल इंतहाओं और काबिल ज़िक्र लचक की जगह है मौत की वादी। शुमाली अमरीका के गर्म तरीन और खुश्क तरीन मकाम के तौर पर मशहूर ये वीरान ज़मीन की तज़ीम की अर्ज़ियाती अजायबात, इंतहाई आब-ओ-हवा और दिलकश नबातात और हैवानात का एक अनोखा इम्तिजाज है। इसके बुलंद-ओ-बाला रेत के टीलों से लेकर उसके नमक से बने हुए तासों तक, मौत की वादी अपनी शानदार खूबसूरती और नाकाबिल मुआफ़ी माहौल के साथ तख़य्युल को मोह लेती है। इस वीडियो में हम डेथ वैली के जुग़राफ़ियाई, आब-ओ-हवा और सक़ाफ़ती जहतों का जायज़ा लेंगे, इसकी गहरी अहमियत पर रोशनी डालेंगे क्योंकि ये एक कुदरती अजूबा और सख्त तरीन हालात में ज़िंदगी की लचक का सबूत है। डेथ वैली का ज़मीन की तज़ीन कुदरत की क़ुव्वतों का सबूत है, जो लाखों सालों की अर्ज़ियाती सरगर्मी से तश्कील पाती है। मशरक़ी कैलिफोर्निया में वाक़े मौत की वादी तकरीबन 140 मील 225 किलोमीटर लंबी है और उसकी सरहद मग़रिब में पानामिनट रेंज और मशरिक़ में उम्रगोसा रेंज से मिलती है। ये वादी बड़े सहराए मोजाव का हिस्सा है, अपनी इंतहाई टपोग्राफी और मुनफरिद अर्ज़ियाती ख़ुसूसियात के लिए मशहूर है। डेथ वैली की अर्ज़ियात के मरकज़ में खराबी और तरक्की का अमल है। ये वादी बज़ात खुद बेसन और रेंज सूबे की हुदूद में वाक़े है, जिसकी ख़ुसूसियत लंबे पहाड़ी सिलसिले हैं जो वसी वादियों से अलग हैं। पानामिनट रेंज और उम्रगोसा रेंज दोनों फॉल्ट ब्लॉक पहाड़ी सिलसिले वादी की ड्रामाई रिलीफ में हिस्सा डालते हैं। इन हुदूद में खराबी के नतीजे में डेथ वैली का फर्श सतह समंदर से तकरीबन 282 फुट 86 मीटर नीचे इसकी मौजूदा बुलंदी पर डूब गया है, जिससे ये शुमाली अमरीका का सबसे कम मकाम है। मौत की वादी का अर्ज़ियाती तनव्वु इसकी मुतनव्वे ज़मीनी शक्लों में वाज़ेह है। नमक के फ्लैट जैसे कि बैड वाटर बेसन में पाए जाते हैं, कदीम झीलों और पले की बाक़ियात हैं, जहां बुखारात बनते हुए पानी नमक के मदनियात की परत छोड़ देता है। रेत के टीले जैसा कि मेस्किट फ्लैट पर हैं, हुआ के साथ बदलते और नई शक्ल देते हैं, जिससे ऐसे मुतहर्रिक मनाज़िर पैदा होते हैं जो लामुत्तनाही फैलते दिखाई देते हैं। हज़ारों सालों में पानी की कटाव करने वाली क़ुव्वतों से खुदी हुई वादी तलछट की चट्टान की पेचीदा तहों को ज़ाहिर करती है जो वादी के ज़ैली हिस्से को तश्कील देती। डेथ वैली की सबसे मशहूर अर्ज़ियाती ख़ुसूसियात में से एक डिविल्स गोल्फ कोर्स है, जो सहरा की धूप में चमकने वाले नमकीन क्रिस्टल का एक वसी व अरीज़ हिस्सा है। नमकीन ज़मीनी पानी के बुखारात के ज़रिए तश्कील दी गई ये क्रिस्टल की शक्लें एक गैर हकीकी और दूसरी दुनियावी विस्टा तख्लीक करती हैं, जो एक अजनबी ज़मीन की तज़ीन की याद दिलाती। करीब ही मेस्किट फ्लैट सैंड डून्स एक हैरत अंगेज़ तज़ाद फराहम करते हैं। उनकी सुनहरी रेत नाहमवार पहाड़ों के पस मंज़र में हवा में लहराती है। अपनी कुदरती खूबसूरती के अलावा डेथ वैली की अर्ज़ियात ज़मीन के मुतहर्रिक अमल के बारे में कीमती बसीरत पेश करती है। वादी की स्ट्रेटिग्राफी चट्टानों की तश्कील की तह लाखों सालों पर मुहित कदीम माहौल और मौसमी तब्दीलियों का रिकॉर्ड फराहम करती है। माहिरीन अर्ज़ियात ख़ित्ते की तारीख़ को खोलने के लिए इन तहों का मुताला करते हैं और अर्ज़ियाती वक्त के पैमाने पर डेथ वैली के इर्तिक़ा की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। डेथ वैली का जुग़राफ़िया और अर्ज़ियात इतने ही दिलकश हैं जितने कि वो मुतनव्वे हैं। इसके बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिलों से लेकर उसके धूप में झुलसे हुए नमक के फ्लैटों तक, वादी का मंज़र फ़ितरत की उन क़ुव्वतों का गवाह है जिन्होंने इसे हज़ारों सालों में तश्कील दिया है। जारी तहक़ीक़ और खोज के ज़रिए साइंसदान इस काबिल ज़िक्र सहराई मंज़रनामे के राज़ों को खोलते रहते हैं, जिससे ज़मीन के मुतहर्रिक अमल के बारे में हमारी समझ में गहरा इज़ाफ़ा होता है। डेथ वैली की आब-ओ-हवा शुमाली अमरीका में बेमिसाल इंतहाओं की ख़ुसूसियत रखती है, जो उसे बर्र-ए-आज़म के सबसे ज़्यादा गैर मुहज़्ज़ब लेकिन दिलकश माहौल बनाती। सीरा नेवाडा पहाड़ों के बारिश के साए में वाक़े मौत की वादी जुग़राफ़ियाई और मौसमियाती अवामिल के एक अनोखे इम्तिज़ाज का तजुर्बा करती है, जो इसके खुश्क और इंतहाई गर्म हालात में मुआविन है। डेथ वैली की आब-ओ-हवा को तश्कील देने वाला बुनियादी उनसर उसका जुग़राफ़ियाई महल-वक़ू और टपोग्राफ़ी है। चारों तरफ से पहाड़ी सिलसिलों से घिरी हुई वादी समुद्री असरात से मुअस्सिर तरीक़े से अलग थलग है, जिसके नतीजे में बहर अल-काहिल से नमी की आमद महदूद होती है। मज़ीद बरां
اس کی سطح سمندر سے نیچے کی بلندی وامنڈل دباؤ کے اثرات کو بڑھاتی ہے، وادی کے اندر گرمی کو پھنساتی ہے اور ٹھنڈی ہوا کے لوگوں کے فرار کو روکتی ہے۔ ان جغرافیائی خصوصیات کے نتیجے میں موت کی وادی اپنے شدید درجہ حرارت کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں۔ جولائی میں اوسط اعلیٰ درجہ حرارت عام طور پر 120°F سے زیادہ ہوتا ہے، روزانہ چوٹیوں کے ساتھ اکثر 130°F سے اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ انتہائی درجہ حرارت وادی کے کم البیڈو عکاسی سے منسوب ہے، جو اسے شمسی تابکاری کو جذب اور برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے، ہوا اور سطح کو چھالے والی سطح تک گرم کرتا ہے۔ اپنے اعلیٰ درجہ حرارت کے علاوہ ڈیتھ ویلی کو بارش کی غیر معمولی کمی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ سالانہ بارش اوسطاً 2 انچ 5 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے، جس کی اکثریت نایاب موسم سرما کے طوفانوں کے دوران ہوتی ہے۔ نمی کی یہ کمی وادی کے بارش کے سائے کے اثر کی وجہ سے ہے، جو نم ہوا کے لوگوں کے چڑھنے کو روکتی ہے اور سیرا نیواڈا پہاڑوں کی ہوا کی طرف ان کی بارش کا باعث بنتی ہے۔ اپنی خشک آب و ہوا کے باوجود ڈیتھ ویلی میں کبھی کبھار شدید موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں فلڈ اور شدید گرج چمک شامل ہے۔ یہ واقعات اکثر محرک سرگرمی کا نتیجہ ہوتے ہیں، جہاں وادی کے فرش کی شدید گرمی ہوائی جہازوں کے تیزی سے چڑھنے کو متحرک کرتی ہے، جس کے نتیجے میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور مقامی بارشیں شروع ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ طوفان جابرانہ گرمی سے عارضی طور پر راحت فراہم کر سکتے ہیں، وہ زائرین کے لیے خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں اور وادی کے اندر کٹاؤ اور تلچھٹ کی نقل و حمل میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ڈیتھ ویلی کی انتہائی آب و ہوا نباتات اور حیوانات دونوں کے لیے اہم چیلنجز پیش کرتی ہے۔ پودوں کی پرجاتیوں نے پانی کے تحفظ اور خشک سالی کو برداشت کرنے جیسے میکانزم کے ذریعے خشک حالات میں زندہ رہنے کے لیے ڈھل لیا ہے، جبکہ جانوروں کی نسلیں دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کی سرگرمی جیسے رویے کی نمائش کرتی ہیں۔ ان موافقت کے باوجود موت کی وادی میں زندگی بدستور غیر یقینی ہے، صرف انتہائی لچکدار انواع ہی اس کے سخت ماحول میں پنپنے کے قابل ہے۔ ڈیتھ ویلی کی آب و ہوا کی تعریف اس کے درجہ حرارت اور خشکی کی انتہا سے ہوتی ہے، جس کی تشکیل جغرافیائی، موسمیاتی اور ماحولیاتی عوامل کے امتزاج سے ہوتی ہے۔ موسم گرما کی گرمی سے لے کر اس کی کم سے کم بارش تک، وادی کی آب و ہوا زندگی کے لیے ایک مضبوط ماحول پیش کرتی ہے، پھر بھی یہ زمین کے پیچیدہ اور متحرک ماحول کے عمل کے بارے میں بصیرت بھی پیش کرتی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کی لچک کے ثبوت کے طور پر، موت کی وادی فطرت کی سخت ترین ماحول میں بھی اپنانے اور برداشت کرنے کی صلاحیت کی ایک قابل ذکر مثال کے طور پر کھڑی ہے۔ ڈیتھ ویلی کی آب و ہوا کے سخت حالات کے باوجود، پودوں اور حیوانی زندگی کی حیرت انگیز صف اس انتہائی ماحول میں پنپنے کے لیے ڈھل گئی ہے۔ سخت صحرائی جھاڑیوں سے لے کر صحرائی باشندوں تک، ڈیتھ ویلی کے نباتات اور حیوانات زمین کے سخت ترین مناظر میں سے ایک میں زندہ رہنے کے لیے قابل ذکر لچک اور موافقت کی حکمت عملیوں کی نمائش کرتے ہیں۔ ڈیتھ ویلی میں پودوں کی زندگی ایسی انواع کی خصوصیت رکھتی ہے جو طویل عرصے تک خشک سالی اور شدید گرمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ ان میں غالب کریاسوٹ جھاڑی لیریا ہے، ایک سخت جھاڑی جس میں چھوٹے، مومی پتے ہوتے ہیں جو سانس کے ذریعے پانی کے ضیاع کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پودوں کی دیگر قابل ذکر انواع میں صحرائی ہولی کا شامل ہیں، جس کے رسیلی پتے خشک سالی کے دوران پانی ذخیرہ کرتے ہیں، اور مشہور جوشوا کا درخت یوکا بریفیلیا، جس کے مخصوص تیز پتوں اور صحرا کے منظرنامے میں بڑی موجودگی ہے۔ صحرائی موافقت پذیر پودوں کے علاوہ، ڈیتھ ویلی مختلف قسم کے جانوروں کا گھر بھی ہے جو خاص طور پر اس کے سخت ماحول میں زندہ رہنے کے لیے موزوں ہے۔ سب سے مشہور میں بگ ہارن بھیڑ اووس کناڈینسس بھی شامل ہیں، جو قلیل پودوں اور پانی کے ذرائع کی تلاش میں ارد گرد کے پہاڑی سلسلوں کی کھڑی ڈھلوانوں پر تشریف لے جاتی ہے۔ دیگر قابل ذکر ممالیہ کے باشندوں میں کویوٹس، کینیس لیٹرانس، کٹ لومڑی، وولپس میکروٹیس اور صحرائی کنگارو چوہے ڈیپوڈومس صحرائی شامل ہیں۔ یہ سب صحرائی ماحول میں پانی کے ضیاع کو کم کرنے اور توانائی کی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ ڈیتھ ویلی کا الفاظ حیوانات بھی اتنا ہی متنوع ہے،
جس میں ہجرت کرنے والے پرندوں سے لے کر موسمی طور پر وادی سے گزرنے والے سال بھر کے رہنے والے اس کے انتہائی حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ پرندے جیسے گریٹر روڈ رنر جیوکوکسکس کیلیفورنیا اپنی مخصوص چوٹی اور لمبی دم کے ساتھ صحرائی رہائش کے لیے موزوں ہیں، شکار کا شکار کرنے اور شکاریوں سے بچنے کے لیے اپنی رفتار اور چستی پر انحصار کرتے ہیں۔ دریں اسنا، عام کوویک، کوروس اور صحرائی چڑیا جیسی پرجاتیوں نے وادی میں دستیاب محدود وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈھال لیا ہے، جس میں مردار کے لیے صفائی اور بیجوں اور کیڑوں کے لیے چارہ شامل ہے۔ موت کی وادی میں غیر فقری زندگی بھی حیرت انگیز طور پر متنوع ہے، جس میں صحرائی ٹارنٹولا، SPP، بچھو، فیملی اور چقندر اور چیونٹیوں کی مختلف انواع صحرائی فرش کے سخت حالات کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ لچکدار مخلوق ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اپنے متعلقہ طاقوں کے اندر غذائی اجزاء کی سائیکلنگ، پولینیشن اور شکار میں حصہ ڈالتی۔ ڈیتھ ویلی کے نباتات اور حیوانات انتہائی ماحولیاتی حالات کے مقابلہ میں موافقت اور لچک کی ایک قابل ذکر مثال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خشک مٹی میں زندگی سے چمٹے رہنے والے سخت صحرائی پودوں سے لے کر صحرائی مخلوقات تک جو سخت صحرائی منظرنامے میں اپنا وجود پیدا کرتے ہیں، موت کی وادی کی حیاتیاتی تنوع انتہائی ناگوار۔ موت کی وادی کی انسانی تاریخ اتنی ہی بھرپور اور متنوع ہے جتنی کہ اس کے ارضیاتی اور ماحولیاتی منظرنامے پر۔ ہزاروں سالوں سے مقامی لوگ اس خطے میں آباد ہیں، ثقافتی ورثے کی میراث اور سخت صحرائی ماحول کے ساتھ موافقت چھوڑ کر۔ بعد میں یورپی متلاشی اور امریکی آباد کاروں نے وادی میں قدم رکھا، معدنی دولت کے وعدے اور دریافت کے رغبت سے۔ ٹمبیشا شوشون کا شمار وادی موت کے قدیم ترین باشندوں میں ہوتا ہے، جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ان مقامی لوگوں نے صحرائی ماحول میں اپنی برادریوں کو برقرار رکھنے کے لیے پودوں، جانوروں اور پانی کے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے زمین اور اس کے وسائل کے بارے میں پیچیدہ معلومات حاصل کیں۔ ان کے ثقافتی طریقے اور روایات زمین کی تزئین کے ساتھ گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، مقدس مقامات اور آبائی علاقے پوری وادی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ڈیتھ ویلی کی یورپی تلاش 19ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوئی، جب ہسپانوی مشنری اور امریکی فر ٹریپر نئے علاقوں اور تجارتی راستوں کی تلاش میں اس خطے میں داخل ہوئے۔ سب سے قابل ذکر متلاشیوں میں سے ایک جان سی فریمون تھے، جن کی 1840 کی دہائی میں مہمات نے امریکی مغرب کی نقشہ سازی اور تلاش میں حصہ لیا۔ ڈیتھ ویلی کے فریمون کے اکاؤنٹس نے امریکی عوام کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس سے خطے کے قدرتی عجائبات اور آبادکاری کے امکانات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 19ویں صدی کے وسط میں معدنی دولت، خاص طور پر سونے اور چاندی کی افواہوں کے ذریعہ موت کی وادی کی طرف متوجہ ہونے والے پرسپیکٹرز اور کان کنوں کی آمد دیکھی گئی۔ 1880 کی دہائی میں بوریکس کے ذخائر کی دریافت نے کان کنی کے عروج کو مزید ہوا دی، جس کے نتیجے میں پوری وادی میں کان کنی کیمپ اور بستیاں قائم ہوئیں۔ رائلائٹ اور سکیدو جیسے یہ بوم ٹاؤنز اکثر قلیل المدت تھے، کیونکہ صحرائی ماحول کے سخت حالات اور محدود وسائل نے پائیدار رہائش کے لیے اہم چیلنجز پیدا کیے تھے۔ موت کی وادی میں زندگی کی مشکلات کے باوجود، کان کنی کے دور نے انسانی آبادکاری اور بنیادی ڈھانچے کی میراث چھوڑی جو آج تک برقرار ہے۔ تاریخی مقامات جیسے ہارمونی بوریکس ورکس اور ماضی کے قصبوں کی باقیات وادی کے ہنگامہ خیز ماضی اور یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کی لچک کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ 20ویں صدی میں 1933 میں ڈیتھ ویلی قومی یادگار کا قیام اور 1994 میں اس کے بعد قومی پارک کے طور پر نامزد ہونے سے خطے کی انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ آیا۔ تحفظ کی ان کوششوں کا مقصد آنے والی نسلوں کے لیے ڈیتھ ویلی کے قدرتی اور ثقافتی وسائل کی حفاظت کرنا ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کا منفرد ورثہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ڈیتھ ویلی کے انتہائی مناظر، ارضیاتی عجائبات اور ثقافتی ورثے کا منفرد مجموعہ اسے دنیا بھر کے سیاحوں اور بیرونی شائقین کے لیے ایک مقبول مقام بناتا ہے۔ سخت حالات کے لیے اپنی ساکھ کے باوجود، وادی سیاحوں کو سیر کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے تفریحی مواقع کی ایک وسیع رینج پیش کرتی ہے۔ موت کی وادی میں سب سے زیادہ مقبول سرگرمیوں میں سے ایک پیدل سفر ہے،
جس میں پگڈنڈیاں آسان ٹہلنے سے لے کر ناہموار علاقوں کے ذریعے چیلنجنگ ٹریک تک ہوتی ہیں۔ زائرین مشہور مقامات جیسے بیڈ واٹر بیسن، شمالی امریکہ کا سب سے نچلا مقام، اور ڈینٹ کا منظر جو نیچے وادی کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے۔ مزید برآں، وادی کے ریت کے ٹیلے، وادی اور نمک کے فلیٹ تلاش اور دریافت کے لامتناہی مواقع فراہم کرتے ہیں۔ کیمپنگ ڈیتھ ویلی میں ایک اور مقبول سرگرمی ہے، جس میں پارک میں متعدد کیمپ گراؤنڈ موجود ہیں جو قدیم اور ترقی یافتہ دونوں جگہیں پیش کرتے ہیں۔ چاہے ستاروں سے بھرے صحرائی آسمان کے نیچے کیمپنگ ہو یا کسی مخصوص کیمپ گراؤنڈ کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو، زائرین صحرائی زمین کی تزئین کی سکون اور خوبصورتی میں اپنے آپ کو غرق کر سکتے ہیں۔ ایڈونچر کے خواہاں افراد کے لیے ڈیتھ ویلی آف روڈ ڈرائیونگ، راک چڑھنے اور فوٹوگرافی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آرٹسٹس ڈرائیو اور 20 مول ٹیم کینین جیسی سنک ڈرائیوز پارک کے کچھ انتہائی دلکش مناظر تک رسائی فراہم کرتی ہیں، جبکہ کوپیمائی کے نامزد علاقے تمام مہارت کی سطحوں کے کوپیماؤں کے لیے چیلنج پیش کرتے ہیں۔ فوٹوگرافروں کو وادی کے ڈرامائی مناظر، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے آتش گیر رنگوں سے لے کر نمک کے فلیٹوں اور ریت کے ٹیلوں کی باریک ساخت تک کو پکڑنے کے لامتناہی مواقع ملیں گے۔ شمالی امریکہ میں سب سے نازک اور ماحولیاتی طور پر حساس ماحول کے طور پر ڈیتھ ویلی متعدد خطرات سے دوچار ہے، بشمول رہائش گاہ کی تباہی، ناگوار انواع اور موسمیاتی تبدیلی۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نیشنل پارک سروس اور دیگر تحفظاتی تنظیموں نے پارک کے قدرتی اور ثقافتی وسائل کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ڈیتھ ویلی میں تحفظ کی کوششوں کے بنیادی اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ ماحول پر انسانی اثرات کو کم سے کم کیا جائے، جبکہ اب بھی پائیدار تفریح اور پارک سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی جائے۔ اس میں پانی کے استعمال کو کم کرنے، فضلے کا انتظام کرنے اور ناگوار انواع کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے اقدامات شامل ہیں جو مقامی پودوں اور جنگلی حیات کو خطرہ لاحق ہے۔ مزید برآں، نیشنل پارک سروس پارک کے ماحولیاتی نظام کی صحت کا جائزہ لینے اور ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے کے لیے تحقیق اور نگرانی کے پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے۔ یونیورسٹیوں، سرکاری ایجنسیوں اور غیر منفرد تنظیموں کے ساتھ شراکت کے ذریعے سائنسدان پیچیدہ ماحولیاتی عمل کو سمجھنے کے لیے کام کرتے ہیں جو ڈیتھ ویلی کو تشکیل دیتے ہیں اور اس کے طویل مدتی تحفظ کے لیے حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ تعلیم اور رسائی بھی ڈیتھ ویلی میں تحفظ کی کوششوں کے اہم اجزاء ہیں۔ تشریحی پروگراموں، گائیڈڈ ٹورز اور وزیٹر سینٹرز کے ساتھ جو زائرین کو پارک کی قدرتی اور ثقافتی تاریخ کے بارے میں جاننے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ وادی کے منفرد ورثے کی گہری تفہیم اور تعریف کو فروغ دے کر تحفظ پسند امید کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو اس قابل ذکر منظر نامے کا محافظ بننے کی ترغیب دے۔